बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान इस वक्त सेंटर स्टेज पर है। पाकिस्तान इस वक्त फोर फ्रंट के ऊपर है, लीड कर रहा है उस फैसिलिटेशन को जो पाकिस्तान ने ऑफ़र की है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ ऑफ़र की है ईरान और अमेरिका को कि अगर वो चाहें तो पाकिस्तान इस डायलॉग को, इन नेगोशिएशंस को फॉर अ परमानेंट सेटलमेंट होस्ट कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की इस काविश को दुनिया में बहुत ही कदर की निगाह से देखा जा सकता है। मलेशिया के जो सरबराह हैं उन्होंने भी इसके हवाले से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है। दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, दुनिया के अंदर दीगर ममालिक हैं, वो भी पाकिस्तान की इस काविश की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, सराह रहे हैं पाकिस्तान के किरदार को। और क्यों ना हो, पाकिस्तान ने जो कैपिटल पिछले एक साल के अंदर हासिल किया है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद दुनिया के ऊपर एक जो स्टेज हासिल की है, जो इस वक्त पोजीशन हासिल की है, उसका हर कोई मुतरफ है। भारत के अंदर एक देखा जाए तो सफ़े मातम बिछी हुई है, क्योंकि जितना कैपिटल पाकिस्तान ने हासिल किया है, पाकिस्तान ने स्टेटस अपना एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंश्योर करवा दिया है। और अमेरिका जैसी दुनिया की सुपर पावर इस वक्त पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात में है। पाकिस्तान की क़यादत को, चाहे वो फ़ौजी क़यादत हो या सिविलियन क़यादत, उसे बहुत अहमियत दे रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से 2 रोज़ कबल अमरीकी सदर ने ख़ुद रब्ता किया, बातचीत की और इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि पाकिस्तान ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें सेटलमेंट के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसके लिए एक ग्राउंड तो सेट कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान इसके अंदर बहुत केयरफुली एडवांस कर रहा है, क्योंकि एक तरफ एक बरादर इस्लामी मुल्क है, दूसरी जानिब एक ऐसी सुपर पावर है जिसके साथ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत इम्प्रूव हुए हैं। पाकिस्तान एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ये सिचुएशन संभाल रहा है विद अ ग्रेट डील ऑफ केयर, लेकिन कोई भी एक्सेसिव चीज़ पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। पाकिस्तान किसी भी जगह इन्वेस्टेड नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। पाकिस्तान के जितने अच्छे ताल्लुकात ईरान से हैं, उससे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से हैं। और अमेरिका के साथ तो ऑलरेडी पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहुत बेहतर हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास क्या है ऑफ़र करने के लिए, और अगर ये मुज़ाकरात शुरू होते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पाकिस्तान की जो प्रिविलेज पोजीशन है वो कितनी सिक्योर है, यही हर एक के जहन में सवाल है। कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ जब आप उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, होस्ट करते हैं अपने मुल्क के अंदर, या अपनी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर मुज़ाकरात नाकाम भी हो जाएं तो क्या उसका कोई ब्रंट होस्ट कंट्री को फेस करना पड़ता है? ये सवाल आपके जहन में है, मेरे जहन में भी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जोन हुसैन, जो कि ईरानी सहाफ़ी हैं। जोन, आपका बहुत शुक्रिया। और मौजूद हैं जनाब खालिद चिश्ती साहब, और बेहतरीन पाकिस्तान के दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, उनके एनालिसिस से हम हमेशा मुस्तफ़ीद होते हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर जोन साहब, सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर ऑनरेबल एम्बेसडर हैं ईरान के, ज़ाहिर बात है उन्होंने इस बात को तो एक्नॉलेज किया है कि चंद दोस्त ममालिक ये ख्वाहिश रखते हैं कि मुज़ाकरात हों। अल जज़ीरा क्लेम कर रहा है कि शायद इस बात को एक्सेप्ट भी किया गया है कि जो मुसव्वदा है डिमांड्स का या कुछ मुतालबात का, वो भी रखा गया है सामने ईरान के। अब ज़ाहिर बात है ईरान ने उसके ऊपर फैसला करना है या नहीं, बट एक तरफ हम ये पोजीशन है जिसमें एटलीस्ट एक्नॉलेज किया जा रहा है कि जी कुछ दोस्त ममालिक ये कह रहे हैं कि नेगोशिएशन हो। ऑब्वियसली पाकिस्तान उसमें फोर फ्रंट पर ही है, बट ऑन द अदर साइड जो IRGC की तरफ से इंप्रेशन मिलता है वो ये कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग गोइंग ऑन, और कोई मुज़ाकरात नहीं है और कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं होगी। सो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी हैं, या एक्चुअल सिचुएशन वही है जो IRGC की तरफ से आती है, विच इज़ के बात नहीं करनी अमेरिका से उस वक्त तक जब तक हमारी डिमांड, वो जो 6 नुकात हैं, वो मुकम्मल ना हो? जी मुनीब साहब, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और देखें, नॉर्मली जंग के अंदर ये होता है कि पार्टीज़ जो हैं वो सामने माचोइज्म दिखा रही होती हैं, और पॉलिटिकल लेवल पे बोला जा रहा होता है कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, मिलिट्री लेवल पे भी ये बोला जा रहा होता है कि हम बात नहीं करेंगे, और बैक चैनल्स पे देखा जा रहा होता है कि बात चल रही होती है। लेकिन ईरान एक डिफरेंट मॉडल के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि ईरान हमेशा से जो ट्रेडिशनल रैशनल एक्टर मॉडल है कि एक मुल्क अपने मफाद के लिए ही एक्ट करता है, या रैशनली जो प्रिंसिपल्स हैं यूटिलिटेरियनिज्म के, उसके ऊपर एक्ट करता है, उस चीज़ पे ईरान ने कभी भी अमल दरामद नहीं किया। क्योंकि अगर ऐसा किया होता तो आज सैंक्शंस की नौबत ना आती। तो ये मोरल स्टांस भी रखते हैं अपना, ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो कुछ जगहों पे नहीं करते। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और मैंने जितने ऑफिशियल से बात की, अभी मेरे पास देखें ये जो डिस्कोर्स हो रहा है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल दूसरे दोस्त ममालिक चाह रहे हैं पाकिस्तान फोर फ्रंट पे इस पे
کہ کسی طریقے سے مذاکرات ہو جائیں. لیکن ایران بیک اینڈ پہ بھی ڈپلومیسی میں بیک چینلز پہ بھی جو ہے اس چیز کو نہیں برداشت کر رہا کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہے. آئی نو یہ سننے میں عجیب سا لگتا ہے لیکن ابھی پبلکلی آپ کو کچھ دیر میں تھوڑی دیر میں مجھے تفصیلات موصول ہو چکی ہیں, آپ کو بھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا, یہ پبلک ڈسکورس چل رہا ہے. تو پبلکلی ایران پبلکلی جو ہے وہ ڈیمانڈز اپنی ایشو کرے گا, پبلکلی ہی امریکہ نے اپنی ڈیمانڈز ایشو کی میڈیا کے تھرو, ایران بھی میڈیا کے تھرو اپنی ڈیمانڈز ایشو کرے گا. اس طریقے سے جو ہے وہ کمیونیکیشن آئی تھنک چل رہی ہے. آپ کو کچھ دیر میں اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مل جائے گا. جی صاحب سر یہ فرمائیے گا, ظاہری بات ہے ایک پرسپیکٹو جو ایران کا ہے وہ ہم نے جون حسین صاحب سے لیا. اس وقت ہماری پاکستان کی پوزیشن آبویسلی آپ اس کو ڈیلی کے بیسس پہ میں آپ کے انالیسس بھی سن رہا ہوتا ہوں, تو آپ کے نزدیک چشتی صاحب یہ سر فرمائیے گا کہ کیا ہمارے لیے ایک سینسٹیو سچویشن ہے کنسیڈرنگ کہ ایران ایک برادر اسلامی ملک ہے, امریکہ جس کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات پچھلے کچھ عرصے میں بہت بہتر ہوئے ہیں, نیچرلی ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی پاکستان سے ہوں گی, بٹ یہ ہمارے لیے سینسٹیو سچویشن ہے یا ہم صرف اسی حد تک ہی جو پرائم منسٹر کی ٹویٹ تھی اور جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر آبویسلی کوٹ بھی کر دیا کہ ہم ایک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ایک فیسیلیٹیشن اف ایٹ آل بوتھ دا پارٹیز ایگری ٹو اٹ, یا ڈو یو تھنک ہم تھوڑے سے اس میں انویسٹڈ ہیں آلریڈی اس پورے ایشو کے اندر؟ میرا خیال, تھینک یو منیب صاحب آپ نے انوائٹ کیا. میرا خیال ہے ہم انویسٹڈ نہیں ہیں, ہم ایک قسم کا پریویلیج بھی ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں اور ایران کو بھی ہم کنونس کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک ٹرسٹڈ فرینڈ یا الہ کے طور پہ یوز کرے جب ہم ایک ٹیبل پر بٹھانے کی پوزیشن میں ہوں, جو کہ ہماری ہے. ایک طرف بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ سینسٹیو پوزیشن ہے پاکستان کی, میں بھی سمجھتا ہوں کہ چیلنجنگ ہے کیونکہ ہم 3 فرنٹ پر اس وقت لڑ رہے ہیں, ایسٹرن بارڈر افغانستان اینڈ یہ ہاسٹیلٹی ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو سینسٹیوٹی ہے, لیکن ہمیں ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ دنیا میں چند ملک بچے ہیں جن پر یہ تینوں جو پارٹنرز کہہ لیں یا الائز کہہ لیں, ہمارے الائز ہیں, وہ ہم پہ ٹرسٹ کر سکیں. امریکہ کر سکتا ہے, ایران کر سکتا ہے, مڈل ایسٹ کے لوگ کر سکتے ہیں. اگر ہم ان کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کے نیگوشیشن کرانے کی پوزیشن میں ہوں, آلدو ہم اس طرح کوئرشن یا اپنا کوئی اس طرح اکنامک جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ یوز کرتے ہیں اپنا پریشر نیگوشیشن کو کنکلوڈ کرانے کے لیے, وہ تو نہیں کر سکتے. لیکن یہی ہمارا ایڈوانٹیج بھی ہے کہ ہم کوئرشن یا مینیپولیشن یا آرم ٹویسٹنگ میں نہیں ہے. ہم تو جس کو کہتے ہیں ایز اے فرینڈ, ایز اے کولیگ, ایز اے پارٹنر, سارے ملکوں کو اگر ہم کنورج کرنے کی پوزیشن میں ہو جاتے ہیں. میں یہ دعا گو ہوں کہ مذاکرات کامیاب ہوں, لیکن نہیں بھی ہوتے, اگر ہم ہوسٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھی گلوبلی ہم بہت ریسپیکٹ بھی پائیں گے, ہم ریلیونس بھی ہو جائیں گے, اور دنیا ہمیں مانیں گی کہ ہم اسٹیبلائزنگ ایک ایلیمنٹ نہ صرف انڈیا پاکستان یا ساؤتھ ایشیا میں ہے بلکہ گلوبل بھی ہماری ریلیونس ہو جائے گی. لیکن یہ جیسے میں نے کہا اس وقت بڑی کنورجنگ ہماری لانا ان کو سمارٹ تھاٹس کو جو ایران ڈیمانڈ کر رہا ہے, جو امریکہ چاہے گا فیس سیونگ, مڈل ایسٹ کے لوگ ایشورنس چاہیں گے, یہ بہت چیلنجنگ پارٹ ہوگا. سر یہ جو ابھی بڑے انٹرسٹنگ آپ نے جس اسپیکٹ کو ہائی لائٹ کیا کہ ایون اف اگر کوئی فالنگ آؤٹ ہوتی ہے لیٹ سے, بیکاز ابھی تو ہمیں آبویسلی ایران کی طرف سے بھی ایک سخت رد عمل آ رہا ہے, امریکہ کے ایک سیٹ آف ڈیمانڈ شاید اپنی ہوں گی اور شاید اس میں بڑی انریزنیبل ڈیمانڈز بھی ہوں. سو یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ انالیسس ہے جو آپ نے دیا کہ ایون اف دیر از اے فالنگ آؤٹ اور نہیں کچھ ہو پاتا, سو ہم کسی بھی سچویشن میں بحیثیت ریاست جو ہم نے کیپٹل حاصل کیا ہے اوور دا پاسٹ لیٹس سے 10 months اور سو, وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریویلیج ہی رہے گا, وہ سیکیور ہی رہے گا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں, یہ تو صرف پلیٹ فارم مل جانا ہی ویلیو ایڈڈ ہے. دیکھیے جب آپ اس پلیٹ فارم پر لوگوں کو اتنے ڈائیورجنٹ خیالات یا ایمز یا ملٹری آبجیکٹیو کے ساتھ صرف بٹھا پائیں تو یہ آئی تھنک بہت ویلیو ایڈ کرے گا پاکستان کی کریڈیبلٹی کو بھی, ایز اے فرینڈ بھی, اور ایز اے کی پلیئر ان دا ریجن. نمبر 1. نمبر 2, جس طرح میں اشارہ کر رہا تھا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت بہت ہی ڈائیورجنٹ ان کے خیالات ہیں, آبویسلی ایران کے بھی ہیں, امریکہ کے بھی ہیں. سب سے بڑا چیلنجنگ یہ ہوگا کہ ہم پر وہ ٹرسٹ کیے رکھیں, کیونکہ نیگوسیشن کے درمیان اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. کسی پارٹنر کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی پریشر میں یا کسی آبلیگیشن کے تحت یہ کر رہے ہیں. نمبر 2, جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر ان کنورجن جب مذاکرات ختم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے تمام کی تمام پارٹیاں چاہیں گی کہ ہم ونر ہم ہیں, تو اس کو بھی آپ نے ہر ایک ملک کو ایک فیس سیونگ ایلیمنٹ دینا ضرور ہوتا ہے ایسے مذاکرات کے اندر. آخری بات آپ کے سوال کے جواب میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پوسچرنگ ہو رہی ہے, امریکہ بھی چاہ رہا ہے اور ایران نے بھی بہت زیادہ تھریٹ کیا, ان کے بیانات بھی بڑے سخت آتے ہیں. یہ ایک طرف ریئلٹی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ نیگوسیشن سکل جب ہم پڑھتے یا پڑھاتے تھے تو یہ اس کا حصہ بھی ہوتا ہے. آپ دوسرے کاؤنٹر جو آپ کا انیمی ہوتا ہے اس کو یقین دلا دیتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات فیل ہوئے تو یہ چیز ویٹ کر رہی ہے. ابھی وہ کہتے ہیں ایمفیبیس آ رہی ہیں آپریشن, ان کے کمانڈوز آ رہے ہیں, ان کے لینڈ ٹروپس آ رہے ہیں, انہوں نے کہا کھارق کو ہم قبضہ کر لیں گے. یہ ساری کی ساری پوسچرنگ ہوتی ہے
تاکہ دوسرا جو اوپوننٹ ہے وہ یہ مجبور ہو جائے سمجھنے میں کہ بہتر ہے کہ میں نیگوشیشن کر کے کنکلوڈ کر لوں اس سے پہلے کہ اس سے زیادہ ڈسٹرکشن کی طرف جاؤں. جون صاحب یہ بتائیے گا, نیچرلی آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہے سنس یو آر دیئر, جو ایران کی جانب سے دا ریئل نیگوسیشن اگر ہم کہیں اس کو, اگر آپ اس پہ ریفلیکٹ کر پائیں, وہ ایک امپریشن ہے, آئی وڈ وانٹ یو ٹو ریفلیکٹ آن دس, کہ وہ IRGC کرے گا, اینڈ اوبیسلی دو باقی لوگ ہیں دے آر آنریبل فائن, بٹ جو ایکچوئل سے ہے وہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی ہے یا اوبیسلی ان کی IRGC کور کی ہے. اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ کنسیڈرنگ کہ جو امریکن پریزیڈنٹ بیانات دے رہے ہیں کہ یہ ایران تیار ہو گیا ہے کہ ہم بالکل نیوکلیئر پروگرام کی طرف نہیں جائیں گے اور ہم نئے لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور وہ بالکل ڈیل چاہتے ہیں, ڈو یو تھنک دس از آل اگین, جس طرح بھی چیز سے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی وہ ایک گیم ہوتی ہے اوبیسلی نیگوسیشن کی, ڈو یو ایکچولی تھنک دیر از سم بڈی ہو امیرکا از ان ٹچ ود؟ دیکھیں ریگارڈنگ دا فیکٹ کہ یہاں پہ نیگوسیشن, بالکل چشتی صاحب نے بڑا ونڈرفلی ہی ایکسپلینڈ, آئی لسن ٹو چشتی صاحب اینڈ ہی از ون آف دا بیسٹ ڈیفینس اینالسٹ دیر از. تو بالکل صحیح بات کی, یہاں پہ ہوتا ہے, پوسچرنگ بھی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ نیگوسیشنز ڈائریکٹلی جو ڈائریکٹلی نیگوسیشنز ہیں امریکا کے ساتھ نہیں ہوئی, بات چیت ڈائریکٹلی نہیں ہوئی ہے ایز فار ایز مائی انفارمیشن از کنسرن. میں نے کافی آفیشیل سے بھی بات کی ہے, ان آفیشیلی بھی لوگوں سے بات کی ہے, تقریباً 8 سے 10 مختلف لوگ ہیں جن سے میں نے پوچھا ہے, اور کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سگنل مل جاتا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے. اگر نہ بھی ملے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہاسٹیلیٹیز ہوتی ہیں وہ سیز ہوتی ہیں, سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز نظر آتی ہیں. لیکن یہاں پہ تو 80th ویو بھی لانچ کیا ہے اور ڈیمونا پہ دوبارہ ہٹ کیا ہے, تو ڈائریکٹلی تو کوئی نیگوسیشن نہیں ہو رہی. جو نیگوسیشن ہو رہی ہے وہ پبلکلی اسفیئر میں امریکہ نے اپنی ڈیمانڈ دی ہیں, اور پبلک اسفیئر میں ابھی تھوڑی دیر میں جو ڈیمانڈز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی ایشو ہوتی ہوئی. یہ وہی ڈیمانڈز ہوں گی جو میڈیا پہلے سے دیتا ہوا آ رہا ہے. تو IRGC اور مجتبیٰ خامنہئی اور گورنمنٹ تینوں کو ہم ایکسکلوزیو طریقے سے میوچولی ایکسکلوزیو جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے. تینوں کا ایک کوہیرنس ہمیں نظر آتی ہے, سینٹرل ڈیمانڈس کا اسٹرکچر جو ہے وہ نظر سیم آتا ہے. کہ فار ایگزامپل نمبر 1 پولیٹکس کہتی ہے کہ دیر شوڈ بی اے گارنٹی, اس کو ایکسپلین کس طریقے سے کرتی ہے IRGC اور آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی, اس کو ایکسپلین اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دے ہیو ٹو لیو دا بیسز, ان کو بیسز خالی کرنے پڑیں گے. اب دوسری چیز کمپنسیشن کی جو بات ہے, کمپنسیشن ہونی چاہیے. اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ جس طریقے سے آگے چلے گا اس کے اوپر جو ہے وہ کلیئر فریم ورک ہوگا ایران کی طرف سے. تو یہ ڈیمانڈ جو نظر آ رہی ہیں, یہی میڈیا کی طرف سے جو نیگوسیشنز جو پبلک ڈومین میں ریلیز کیے جا رہے ہیں اسٹیٹمنٹس, آئی تھنک اس کے تھرو نیگوسیشن زیادہ ہو رہی ہیں. ڈائریکٹلی جو ہے وہ کسی کی بات نہیں ہوئی, آلدو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے, پاکستان نے کوشش بھی کی ہے کہ ایران کو لایا جائے, اور دوسرے ممالک ایجپٹ فار ایگزامپل, رشیا فار ایگزامپل, ان ممالک کے تھرو بھی ہوئی ہے. لیکن ڈائریکٹلی تو امریکنس کے ساتھ بالکل بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے, نہ IRGC کا ہے نہ پولیٹیشینس کا ہے. اور فیصلہ بالکل آپ کا صحیح ہے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی ہی اینڈ میں ڈیسیجن میکنگ کریں گے, اور IRGC جس طریقے سے ان کا خود کا بھی کوئی ڈائیورژن نہیں ہے اس چیز میں, IRGC از ان سنک ود دا پالیٹکس آف دا کنٹری گوئنگ آن. وہ ڈپلومیٹس کشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیزیں جو فال آؤٹ ہوتی ہیں, باقی فنڈامنٹل پرنسپلس پہ تو وہ صحیح ہیں. تو آئی تھنک آپ کو نظر آ جائے گا تھوڑی دیر میں میڈیا کا پبلش ہو جائے گا اسٹیٹمنٹ, وہ ڈیمانڈز ہوں گی ایران کی جو بھی آئیں گی ڈیمانڈز, اور وہ ڈیمانڈ سیم ہی ہوں گی جو میڈیا میں نظر آ رہی ہیں. جیسے صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ اوبیسلی ہم نے اس کو بھی دیکھا جب پچھلی سال پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوا, اس کے بعد پاکستان نے اوبیسلی بڑا کیپٹل ہم نے گین کیا ہے. We are dealing with somebody in America who has allow me to say, a mercurial सी personality ہے ان کی, exceedingly unpredictable. ایون ان کو مجھے لگتا ہے کیبنٹ میں بھی ان کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلا جملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے منہ سے کیا نکلے گا کسی کے بارے میں. So with all this capital and good relationship that we have cultivated over the past 1 year, یہاں پاکستان کے اندر ایک سوچ ہے, میں چاہوں گا ذرا اس پہ آپ ریفلیکٹ کریں کہ نہیں, کیونکہ وہ ابھی تو آپ کو بہت اچھا کہہ رہے ہیں, بٹ لیٹ سے اگر جو ان کی ڈیمانڈز ہیں یا ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری نہ ہو تو وہ آپ کو بھی برا کہنا شروع کر دیں گے. ڈو یو تھنک ہمیں کوئی ایسا کنسرن ہے؟ بیکاز میں اس لیے ذرا کاشیسلی یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ ہمارے ملک میں یا اوور آل بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں امریکہ کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی. تو میں نے اس کو ذرا سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, تو ذرا اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجیے گا کہ آر وی رننگ دیٹ رسک اور نہیں, وی آر بیونڈ دیٹ ناؤ. آپ کی اجازت ہے تو میں اپنا نہیں کوئی بات کرتا, میں ہینری کسنجر کی ایک بک میں سے کہہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ it is dangerous to be friend of it is dangerous to be enemy of America, but it is fatal to be friend of America. تو وہ تو خود کہتے ہیں کہ it is fatal to be friend of America, تو وہ ہینری کسنجر نے کہا تھا, اس لیے میرے ذمہ نہیں آئے گی یہ کوٹیشن. تو وہ تو باقی انپریڈکٹیبل ہے. جو چیز صرف ایک انپریڈکٹیبل یا پریڈکٹیبل کہہ لے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, ایک ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے. ان کے لیے انسرٹینٹی جو ہے وہی سرٹینٹی ہے.
وہ آپ نے دیکھا وہ ایز اے اسٹریٹجک ٹول پہلے یوز کرتے تھے, اب وہ ملٹری ٹول کے طور پر بھی یوز کر رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. میں نے پہلے سوال کے جواب میں بھی یہی عرض کیا تھا کہ دیکھیے بہت چیلنجنگ سچویشن ہے کہ کسی سے بھی ہم یہ نہیں توقع کر سکتے کہ پاکستان ایک آبویس یا ویزیبل قسم کی سائڈ لے. بہت ہی چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے جب آپ اتنے کانفلکٹنگ انٹرسٹ یا کانفلکٹنگ ملٹری آبجیکٹو کو کنورج کرتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ تمام کے تمام چاہیں گے کہ ہمیں وکٹری ہوئی, ہمارا جناب ہم فتح حاصل ہوئی, ہم نے سبق سکھا دیا, وہ چاہیں گے, لیکن ہم نے ایک پوزیشن ایسی ہی لینی ہے جس میں سارے کے سارے کم از کم, جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا, میں دعا گو ہوں کہ ہو جائیں لیکن فال اپارٹ بھی ہوں, تو ہم اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ اور پوزیشن آف ٹرسٹ اس کو نہ لوز کریں. یہ بہت بڑا چیلنج, اصل تو یہ تھن لائن ہے ہمارے اس کے درمیان جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. آئی فلی اگری کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واحد وہ شخص ہے جو باہر نکل کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن باقیوں سے تو کانفیڈینشیلٹی اور ایک ڈپلومیٹک رسپیکٹ ہم توقع کریں گے کہ وہ نارمز کو فالو کریں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جتنے انپریڈکٹیبل ہیں, وہ انڈیا کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں اور پھر معاہدہ کر لیتے ہیں ڈیفینس, پھر وہ نتن یاہو کو ملوا دیتے ہیں جا کے, تو یہ سارا کچھ آپ دیتے ہیں. تو انپریڈکٹیبلٹی ان کی دیکھنے کا, لیکن آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہم لیو اپ بھی کریں اور ہماری جو امیج ہے اس وقت جو بلڈ ہو رہی ہے اس میں ویلیو ایڈ اور زیادہ ہو جائے. سر یہ obviously being a military man آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو آگے ہونے والے کانفلکٹس ہیں ان کے نہ ہونے کی کوئی واٹر ٹائٹ گارنٹیز کون دے سکتا ہے اس ایکویشن کے اندر؟ اگر ایران کی جانب سے یہ ایک ڈیمانڈ ہے, obviously سیٹ آف ڈیمانڈز ہیں, ایک بہت بڑی ڈیمانڈ یہ ہے, کوئی دے سکتا ہے سر اس کی گارنٹی فرینکلی پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو؟ دیکھیں اب تو کولڈ وار کا زمانہ نہیں رہا انفارچونیٹلی. وہ اس زمانے میں ایک سائڈ آپ کی طرف ہوتی تھی تو ایک مخالف ہوتی تھی, تو کم از کم ایک سائڈ آپ کو شور کرا دیتی تھی. لیکن اب تو ایک نیو فاؤنڈ ریئلٹی ایران جیسے ملک کو بھی مل گئی ہے. ایران کو بھی پتہ لگا کہ اس کی کتنی اسٹرینتھ ہے, نہ صرف نیوکلیر پروگرام تو چھوڑ ہی دیتے ہیں, کنونشنل کیپیبلٹی میں میزائل جو ہے, ہائپرسونک جو ہے, کنٹرول اوور دا گلف کا جو سارا پانی سمندر کا کنٹرول, اور تو اور چھوڑے انہوں نے جب امریکہ نے کیوں بجلی گھروں کو بند کر دیا, انہوں نے کہا اچھا ہم آئل ریزروائر پر اور ان کی ریفائنریز کو تباہ نہیں کریں گے, کیونکہ ایران نے تھریٹ کیا تھا کہ میں صرف اور صرف آپ کے جو کوسٹل ایریاز میں بجلی گھر ہے ان کو تباہ کر دوں گا. اور وہ بجلی گھر کیوں ہے وہاں پہ؟ وہ 815 کے قریب واٹر ڈیسلینیشن پلانٹ ہے ان پورے کوسٹ کے اوپر, مڈل ایسٹ کو جو جی سی سی کنٹریز کو پانی دیتے ہیں, 815 ڈیسلینیشن. ان کو جو بجلی مہیا ہوتی ہے اگر وہ صرف وہ ایران اڑا دے تو واٹر ڈیسلینیشن بند ہو جائے گی, پورے مڈل ایسٹ کو آلموسٹ پانی بند ہو جائے گا, سوائے یو اے ای کے جس کے پاس 40 دن کی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے, باقی ملکوں کی 4 دن سے لے کر 1 ہفتے کی سٹوریج کیپیبلٹی ہے. تو آپ ذرا ویژوائز کریں مڈل ایسٹ کیسا لگے گا اور 7 اسٹار ہوٹل کیسے لگے گا جس میں پانی نہ ہو. تو میں صرف یہ ایک پکچر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ ایک نیو فاؤنڈ اسٹرینتھ ایران کو پتہ لگا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا کچھ ہے, اسی وجہ سے وہ ٹف ہو رہا ہے, اسی وجہ سے وہ نیگوسیشن کے قریب نہیں آ رہا, اسی لیے وہ اتنی سخت شرائط رکھ رہا ہے. وہی مسئلہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آ رہا ہے کہ اگر اتنی ٹف شرائط میں نے مان لی تو پھر ان کا کریئر بھی خراب ہو سکتا ہے, ان کی ظاہر ہے پریزیڈنسی بھی, اور مڈ ٹرم الیکشن تو پہلے ہی آ رہے ہیں, اور لانگ ٹرم میں وہ متھ بھی ٹوٹ جائے گی امریکہ کی کہ انونسبل اور انولنریبل ہے. بالکل جون صاحب, ٹورڈز دی اینڈ obviously مڈل ایسٹ کو بڑا امپیکٹ آیا ہے یہ اس سارے کانفلکٹ کے اندر, اور بڑی ہٹ لی ہے انہوں نے ایران کی جانب سے, رائٹلی سو. ایران نے تو شاید یہ پہلے بھی ڈکلیئر کیا ہوا تھا, اور بہر سکسیس بھی یہی ہے ایران کی کہ انہوں نے اس پوری لڑائی کو اسیمیٹریکل کر دیا, پھیلا دیا ہر جگہ, اور انہوں نے امریکن ایسٹس کو ٹارگٹ کیا. بٹ یہ جو ڈیمانڈز ہیں ان میں ایک, جیسے آپ خود ہی اس کو بتا رہے تھے, یہ بیسز والی کہ خالی کریں, سب کچھ کریں, یہ پریکٹیکلی لیڈرشپ میں یا جن لوگوں سے آفیشیل سے آپ کی بات ہوتی ہے 6 ڈیمانڈز ہیں, تو کیا یہ ہاف وے ہو جائیں تو ٹھیک ہوگا, یا ابھی تک وہ ریجڈیٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ نہیں 6 کی 6 چیزیں مانی جائیں گی تو ہوگا؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بہرحال جو میں نے ڈسکس کی جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ایک فیز میں امریکہ 3 بیسز سے خالی کرے, اپنی جو بیسز ہیں ان کو 3 کو خالی کرے, اور بعد میں بولے کہ باقیوں کو میں جو ہے وہ بعد میں خالی کروں گا. ساتھ ہی ساتھ ایران جو ہے وہ اپنے حملے روکے, اسرائیل حملے روکے اور امریکہ حملے روکے. اور ایک اب جس طریقے سے صورتحال بدل رہی ہے عراق میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ حشد الشعبی کو کس طریقے سے انہوں نے بول دیا کہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو آپ کو ریٹیلیشن میں کرنا ہے. تو آئی تھنک اس فیز میں ہاف اینڈ ہاف کر کے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں, لیکن سینٹرل ڈیمانڈز آئی ڈونٹ تھنک چینج ہوں گی. اس میں بالکل رعایت ہو سکتی ہے آگے جب ڈیمانڈز ایشو ہوں گی. ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا, یہ 3 ڈیمانڈز ہوں گی, لیو دا ریجن والی, کمپنسیشن والی, اسٹریٹ آف ہارموز والی, یہ 3 ڈیمانڈز ہوں گی. باقی بھی 2-3 اور ڈیمانڈز ہیں جس میں اسرائیل کی ہاسٹیلٹیز اینڈ کرنا, اور یہ ساری ڈیمانڈز جو میڈیا میں آ رہی ہیں وہ ہوں گی, ابھی ایران کی طرف سے آ جائیں گی آفیشیلی بھی. اور اس کے اندر کمپرومائز تب ہوگا جب امریکہ کی طرف سے گڈ ول جسٹر دکھایا جائے گا, کیونکہ بھروسہ
بھروسہ تو ابھی تک جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوا, اور بھروسے سے پہلے آلدو کمیونیکیشن انڈائریکٹلی جو ڈیمانڈس کی پرسول ہے, مطلب پری کنڈیشنز جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کی جا رہی ہیں, پاکستان کو بھی بتایا جا رہا ہے, پبلکلی بھی ایران کنڈیشنز جو ہے وہ بتا رہا ہے. تو آلدو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں, اس کے اندر فلیکسیبلٹی صرف تب نظر آئے گی جب امریکہ اس کے اوپر کوئی ایکشن کرے گا. آلدو سخت ہے, بٹ ٹرمپ جیسا کہ کہتا ہے کہ اس نے سب کچھ ختم کر دیا ہے, سب کچھ تباہ کر دیا ہے, تو نیگوسیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے نا ان دا فرسٹ پلیس. تو میرے خیال میں ابھی نظر آ جائے گا ہم لوگوں کو. منیب صاحب ٹھیک, بہت شکریہ جون حسین صاحب, آپ کا خالد چشتی صاحب نے ہمارا ساتھ دیا. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر شزرا منصب صاحبہ جو کہ وزیر مملکت ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور شفیع جان صاحب جو کہ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں اور خیبر پختونخوا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. بہت شکریہ شفیع جان صاحب آپ کا. شفیع جان صاحب, میں ابھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا جنید اکبر صاحب کی. بہت کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر, دنیا کے اندر, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی توجہ ہے وہ اس وقت مرکوز ہے اس بات پر کہ وہ رہائی فورس بنائی جائے, اور اس کی ممبرشپ کا شاید آپ آغاز کر رہے ہیں. ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے تحریک انصاف پہ کہ یہ وہ موقع ہے جس میں بہت سارا احتجاج لوگوں نے کیا. ملک کے اندر پیٹرولیم کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, بہت زیادہ بڑھی ہیں, حکومت کے پاس اس کا دفاع موجود ہے, لیکن آپ اس موقع کو کیپٹلائز نہیں کر پا رہے, بلکہ آپ کا زیادہ فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ وہ رہائی فورس بنے اور پھر اس کی ممبرشپ ہو اور پھر وہ جا کر کسی جگہ پر اپنا کام شروع کرے اور حکومت پر کوئی پریشر بنائے. جبکہ اصل مدعا تو یہ ہے کہ آج کل جو مہنگائی ہو رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے, اس کو پاکستان تحریک انصاف کیپٹلائز نہیں کر رہی. یہ تنقید آپ اس کو انٹرٹین کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, پرائمری فوکس عمران خان صاحب کی رہائی ہے؟ سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک آپ نے رہائی فورس کی بات کی اور پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت ایران کی جنگ کی طرف آپ کا اشارہ تھا, یا جو بھی سینیریو ایک بنا ہوا ہے اس کی طرف آپ نے ایک اشارہ کیا. جہاں تک رہائی فورس کا تعلق ہے تو جمعے کے دن انشاءاللہ اس کی لانچنگ ایونٹ ہے. سی ایم آفریدی صاحب اس سے خطاب بھی کریں گے, باقاعدہ طور پہ ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا, اور انشاءاللہ 272 ڈیسک ہم لگا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. 1 لاکھ ہمارا ٹارگٹ ہے, پہلے کچھ دنوں میں وہ ہم اچیو کر لیں گے, اور جو الٹیمیٹ ہمارا ٹارگٹ ہوگا وہ 10 لاکھ نوجوانوں کا ہوگا. پورے پاکستان سے نوجوان اس میں شامل ہوں گے. 1 لاکھ کا فگر جس دن ہم ٹچ کر لیں گے اس سے اگلے دن ان کا حلف ہوگا, اور باقاعدہ طور پہ تمام تر چیزیں میڈیا کے سامنے رکھی جائیں گی. دیکھیں بالکل پرائمری آبجیکٹو جو ہے وہ تو عمران خان صاحب کی رہائی ہے, اس کے ساتھ گورننس بھی ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے جو بھی اقدامات خیبر پختونخوا کی حکومت یا تحریک انصاف کو کرنی پڑی وہ کریں گے. جس حد تک ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اتنا حق قید میں ڈالا ہوا ہے, اس کے خلاف پوری قوم اس وقت ایک ہی آواز میں کھڑی ہے. ہم نے 3 دن اپنے حجروں پہ گزارے, اپنے حلقوں پہ گزارے, لوگ آئے, عید مبارک باتیں ہوئی وہاں پہ. جو بھی آتا تھا منیب صاحب, صرف ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے, کیا پلان دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. تو ابھی ہم سٹریٹ موومنٹ کے لیے جا رہے ہیں, جو مومنٹم سٹریٹ موومنٹ کے تھا اس کو بحال کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. گلگت بلتستان, کشمیر, میاں والی, انٹیریئر پنجاب ہم رخ کریں گے. قانون کے دائرے کے اندر رہ کے, مطلب ویسے شفیع جان صاحب ایک سیکنڈ, میں کلیئرٹی کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے ویور بھی جاننا چاہتا ہے. آپ نے کہا 272 ڈیسک بنائیں گے, 1 لاکھ کا فگر جس دن ہو جائے گا پھر اوتھ ہوگا, 10 لاکھ آپ کا ٹارگٹ ہے, اور آپ نے کہا یہ پرامن ہوگی. یہ صرف کیا ریلیز نکالیں گے آپ, جلسے کریں گے, یا وہ تو آپ کا ورکر بھی آتا ہے آپ جلسے کرتے ہیں, یا اس کا مقصد کچھ اور ہے کہ آپ نے کسی جگہ دھرنا دینا ہے جا کر, بے شک پرامن ہو لیکن آپ نے حکومت پر دباؤ ڈالنا ہی مقصد ہے نا. تو ہوگا کیا, یہ رہائی فورس کرے گی کیا, مختلف شہروں میں کرے گی, پورے پاکستان سے لوگوں کو کسی ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا, یا ہوگا کیا؟ دیکھیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ اب سڑک گرم کرنے سے ہی کوئی راستہ کھلے گا. تو جو رہائی فورس ہوگی ان کا صرف ایک ہی پرپس ہوگا, ایک ہی آبجیکٹو ہوگا, وہ عمران خان صاحب کی رہائی. ٹھیک ہے. اب پارٹی جو بھی لائے عمل دے گی, وہ دھرنے کا لائے عمل دیتی ہے, اسلام آباد مارچ کا لائے عمل آتا ہے, پنڈی جانا ہوا, فیض آباد بند کرنا ہوا, 26 نمبر پہ بیٹھنا ہوا, سنجانی بیٹھنا ہوا, سوابی بیٹھنا ہوا, جو بھی لائے پارٹی دے گی رہائی فورس صف اول میں ہوگی. یہ غیر سیاسی ہوگی. جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے شکریہ کے ساتھ ڈیزالو کر دی جائے گی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ ظاہری بات ہے وفاقی حکومت ابھی تک تو کوئی اننروڈ نظر آتی ہے, کوئی اتنا بڑا میجر چیلنج تو یہ پوز نہیں کر رہے, لیکن بہرحال ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار تو پاکستان کی سیاست رہی ہے, آج بھی شاید ہے. اور اب یہ اگر رہائی فورس بنتی ہے, کیونکہ آپ بھی حلقے کی سیاست کرتی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کا رجحان ہے
رہائی فورس کی جانب اور لوگ اس کی ممبرشپ لیں گے؟ کیونکہ 1 لاکھ کا فگر وہ کہہ رہے ہیں جیسے ٹچ ہوا ہم نے اوتھ لے لینا ہے، 10 لاکھ کا ٹارگٹ ہے، اور اگر واقعی 10 لاکھ لوگ رجسٹر ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کیا جائے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بہت ساری کوششیں کر کے دیکھ چکے ہیں آلریڈی، جو کہ ساری فیل ہو چکی ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہر راستے بند ہو گیا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ان کے لیے ہر راستہ کھلا رکھا گیا۔ لیکن اس وقت جبکہ خطہ اس جنگ کی صورتحال میں ہے اور آگے خدا نخواستہ اگر یہ جنگ ختم نہیں ہوتی تو بہت ہی خطرناک صورتحال، اگر جنگ طوالت اختیار کر لیتی ہے تو بہت خطرناک صورتحال گلوبلی ہو سکتی ہے، اور جہاں پہ کہ پاکستان اس وقت گلوبلی ایک بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بیچ میں کوشش کر رہا ہے کہ اپنی اسپیشل پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ پاکستان ہی اس وقت دیکھا جائے تو وہ واحد ملک ہے جو کہ بیجنگ میں، واشنگٹن، تہران اور سعودی عرب، ان ساروں کے ساتھ ایک ہمارا ایسے تعلقات ہیں، گلف کنٹریز کے ساتھ بھی، کہ ہم اپنی اس یونیک پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ کی طرف، وہ پیس کی طرف جائے۔ ایسی صورتحال میں یہ کہنا کہ رہائی فورس ایک ایسے انسان کے لیے جس کے پاس جوڈیشل بالکل راستے کھلے ہیں، ان کے پاس ابھی بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ وہ اپنی اپیلز میں جا سکتے ہیں، اگر کوئی جرم نہیں ثابت ہوگا تو ان کی رہائی ہو جانی ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن اور نیچرلی ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں، وہ آپ کے کولیگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے، اس وقت تو ایک نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے، ساروں کو آن بورڈ آنا چاہیے۔ اس وقت ایک بڑا وائڈ نظر آتا ہے اور ایک بڑا گیپ نظر آتا ہے حزب اختلاف کے اندر اور حکومت کے اندر، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ کسی جگہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، کسی ایشو کے اوپر یکسوئی سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، پہلا مدعا بار بار عمران خان صاحب کا ہی آ جاتا ہے۔ تو ایز اے گورنمنٹ ڈونٹ یو فیل دا نیڈ کہ ایکچولی آپ کو، کیونکہ نو ون نوز، بالکل ہماری پاکستان کی ایک اسپیشل پریولیج پوزیشن ہے، ہم اس کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بٹ خدا نہ خواستہ اگر حالات قابو میں نہیں ہوتے اور دنیا کے اندر ایک اور بحران جنم لیتا ہے تو ایسی صورتحال میں کم از کم سیاسی یکسوئی تو ہونی چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے اس وقت ملک میں نہیں ہے۔ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آپ کی پارٹی ہے جس کے اندر ڈیلیگیشن آف پاورز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک آپ کا اگر لیڈر ہے، فار ایگزامپل اگر اس کو ایک جوڈیشل پروسیس میں سے گزرنا پڑ رہا ہے تو باقی پارٹی میں بالکل ختم ہو جائے، لیکن ان کا تو یہی رہا کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں، یہ تو ایک کلٹ ہے نا۔ کلٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ بس ایک کلٹ لیڈر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے پولیٹیکل فورسز سے، ورنہ ہم نے تو ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو بارہا آفر کر چکے ہیں کہ آ کے مذاکرات کریں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ بالکل ایک بہت سیاسی سوجھ بوجھ کے مالک ہے، وہ آئیں، آ کے مذاکرات کریں۔ ہم نے ان کو بلایا بارہا، اس وقت ملک کی صورتحال کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر ہم سے بیٹھ کے بات چیت کریں، خطے کی صورتحال کے اوپر غور و خوض کیا جائے۔ آج آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کس طریقے سے لاہ عمل آگے کرنے جا رہا ہے، تو اسی طریقے سے وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اگر اپوزیشن پارٹی اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل فورس سمجھے، تو اگر وہ یہ سمجھے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان کی جو سالمیت ہے، جو پاکستان کا دفاع ہے، جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے، وہ سب سے پہلے ہے۔ لیکن یہ لوگ تو کہتے رہے کہ پاکستان، خدا نہ خواستہ عمران نہیں تو پاکستان، یہ تو وہ سلوگن کرنے والے لوگ ہیں۔ بٹ وہ دیکھیں ریڈ لائن تو خیر پاکستانی ہے، بٹ شفیع جان صاحب اگر اس موقع پر وزیر اعظم نے اگر اپنے ایلائز کو یعنی بلاول بھٹو صاحب سے، پیپلز پارٹی سے بات کی ہے، اور بڑی جائز ڈیمانڈ ہوگی اگر اپوزیشن کہے کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے، حزب اختلاف کو لیا جائے، تحریک انصاف کے پارلیمنٹری لیڈر کو بلایا جائے، بیرسٹر گوہر خان صاحب کو بلایا جائے، تو آپ بھی انٹرسٹ شو کرتے ہیں اس پورے معاملے میں کہ بہرحال ایک سچویشن تو ہے، پاکستان کسی فرد واحد کا تو نہیں ہے نا، پاکستان تو ہم سب کا ہے۔ ایسی صورتحال میں جہاں ہم ایک امپورٹنٹ پوزیشن میں ہیں، وہاں ایک جسے کہتے ہیں ایک بڑی کھلی مشاورت بھی ہونی چاہیے۔
دیکھیں بات بڑی واضح ہے منیب صاحب کہ جب تک تحریک انصاف جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی، ووٹوں کے اعتبار سے، سیٹوں کے اعتبار سے، ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے، اس کے جو لیڈر ہے اس کو آپ نے ناحق جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کو آپ اعتماد میں نہیں لیتے اور آپ ثالثی کا رول اور ثالثی کی بات کرتے ہیں، تو بات یہاں سے بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ اور میری بہن نے کہا کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک کلٹ ہے۔ بھائی پولیٹیکل پارٹی اگر نہ ہوتی تو آپ کی سیاست ہم نہ ختم کرتے، آج بھی آئے مقابلہ کرتے ہیں، آپ رکھیں ان کیمرہ، کوئی بھی حلقہ آپ سلیکٹ کریں، ہم اپنا کارکن کھڑا کرتے ہیں، آپ اپنا لیڈر کھڑا کریں، تب بھی ہم آپ کو شکست دیں گے۔ کیا نواز شریف اپنی سیٹ یاسمین راشد سے نہیں آ رہا ہوا تھا؟ اسی پولیٹیکل پارٹی کی وہ ٹکٹ ہولڈر تھی۔ کیا مریم نواز مہر شرافت سے نہیں آ رہی ہوئی؟ اسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ ہمارا کینڈیڈیٹ تھا۔ آپ نے تو ہمارا نشان چھینا ہوا تھا، پارٹی توڑی ہوئی تھی، لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، کیمپین پہ پابندی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے ہر چیز آزما لی ہے تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، تحریک انصاف کو دبانے کے لیے، ووٹر کو دبانے کے لیے، جو اسٹریٹ پاور ہے اس کو دبانے کے لیے، لیکن تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور یہی پریشانی ان کو کھائی جا رہی ہے۔ اچھا، ٹورڈز دی اینڈ ڈاکٹر صاحبہ، اگر اتنی خواہش ہے اپوزیشن کی تو کیا یہ اچھا ہو آپ لے لیں انہیں آن بورڈ، کم از کم کوئی بات چیت ہی کر لیجئے۔ دیکھیے ہر جگہ تو ہاکش لوگ نہیں ہے نا، اچھی گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب جوائنٹ سیشن بلا لیں، چلے وہ کہہ رہے ہیں جوائنٹ سیشن بنا لیں، پرائم منسٹر صاحب ایک دفعہ شیئر کر لیں بہت سے معاملات کو، تو شاید چلے ماحول سے کم از کم سیاسی حد تک تو بہتر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے جس وقت ان کو بلائے گا کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں اسپیشلی فورن ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے، جن کو کہ کچھ چیزیں وہ شیئر کرنا چاہ رہے تھے پرائم منسٹر صاحب، لیکن انہوں نے اس کو بھی بوائیکاٹ کر دیا۔ پارلیمنٹ کے اندر بالکل اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی اور جو ڈیپٹی پرائم منسٹر انہوں نے آ کے بڑی تفصیلاً اس کے بارے میں بتایا بھی جو صورتحال تھی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اتنی اوپنلی یا اتنا وہ ہم اس کے بارے میں اسپیکولیشن یا ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آج بھی تیار ہیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے اور آج بھی ہم چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو شروع کیا نا اپنا رہائی فورس اینڈ دس اینڈ دیٹ، the reason is کہ اتنے irrelevant اس وقت ہو چکے ہیں، اتنی صورتحال بدل چکی ہے ملک کی، اور الحمدللہ ہمارے چاہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے ایفرٹ کیے ہیں، جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب نے ایفرٹ کیے، جس طرح اس ایفرٹ کو مانا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے اب بالکل ایک اور صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے۔ ان کی irrelevance، ان کا آپس کی ان فائٹنگ، کئی گروپس میں بدل جانا، ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے ریلیونٹ ہونے کی کوشش کریں۔ 2022 میں عمران خان نے 7 سیٹوں پہ الیکشن لڑا تھا اور ون آف دوز سیٹس واز ننکانہ صاحب، اور اس میں یہ 7-8 ہزار سے بڑی مشکل سے اپنے پورے پنجاب کی اس وقت ان کی حکومت تھی اس کو شامل کر کے بڑی مشکل سے ایک معمولی ورکر جو کہ میں تھی اس سے جیتے تھے۔ اس لیے یہ باتیں خواب و خیال کی ہیں، ان کو چھوڑیں اور ایکچولی سوچیں کہ اپنے ملک کے لیے بہتری کیا ہے، اپنے ملک کو کس طرح سے ہم نے اس وقت دیکھنا ہے کہ اس نازک صورتحال میں ہمیں آپس میں بات چیت کر کے نکلے۔ ہم آج بھی تیار ہیں، حکومت آج بھی ان کو بالکل آن بورڈ لینے کے لیے تیار۔ ٹھیک، کم از کم ایک لاسٹ کامنٹ، جی یہ تو ہو سکتا ہے شبیر جان صاحب، کم از کم ایک موقع پر تو اکٹھے بیٹھ جائیں، یہ سیاست تو چلتی رہے گی۔ دیکھیں میری بہن نے irrelevant کا لفظ یوز کیا، تو irrelevant تحریک انصاف تب ہوگی جب عوام اس کو irrelevant کر دے گی، جیسے کہ نون لیگ کو کیا ہوا ہے، جس طرح نواز شریف کو شکست ہوئی، جس طرح مریم نواز کو شکست ہوئی، تو irrelevant تو یہ ہو چکے ہیں۔ اپنی پارٹی ہی نے ہی نواز شریف کو مائنس کیا ہوا ہے، وہ بیچارہ کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی جو بیٹی ہے وہ بھی قابض ہوئی ہے چور دروازے سے، اور اس کا بھائی بھی چور دروازے سے قابض ہوا ہے۔ ملک کی بات کرتے ہیں، ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے آج یہ ملک ناقابل تذکیر ہے، ہمارا دفاع ناقابل تذکیر ہے۔ اب میری ٹرم اس لیے انہوں نے جو پاکستان کے لیے کام کیا ہے، میری بہن اس طرح نہیں چلے گا، یہ حقیقت ہے۔ ملک کے لیے بات کر رہی ہے، ملک کے لیے بات کر رہی ہے میری بہن، تو بالکل ملک کے لیے سب کو سوچنا چاہیے۔ جو جس کے مینڈیٹ پہ چوری سے بیٹھا ہوا ہے وہ مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے۔ جیسے مینڈیٹ واپس ہوتا ہے تو ملک خود تمام تر جو اس وقت مشکلات ہے اس سے نکل جائے گا۔ عمران خان صاحب کو اپنا مینڈیٹ واپس دے۔ عمران خان صاحب اگر آج اقتدار میں ہوتے، کیونکہ ان کا حق ہے اقتدار میں ہونا، عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے، تو آج وہ ایران کی جنگ بھی بند کروا دیتا اور اکانومی کی کنڈیشن بھی بہتر بنا لیتا۔ لیٹس سی، ابھی تو حکومت کہہ رہی ہے کہ پریویلیج ہے، پاکستان ایک پریویلیج پوزیشن میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر شہزاد منصب صاحبہ کا اور شبیر جان صاحب کا۔ پروگرام آپ نے دیکھا جی، فیڈ بیک ضرور دیکھا، دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔